बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम आज बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस के हवाले से। इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ एक जलसा जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़िताब किया और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी पर खूब बरसे और ये कहा कि नवाज़ शरीफ को कभी मतलब ये पक्का यकीन था, कवी यकीन था कि किसी सूरत भी नवाज़ शरीफ की पकड़ नहीं होगी। इसके अलावा ये कहा कि हम किसी जनरल जिलानी के ज़रिए नहीं आए और ये भी कहा कि जब जद्दोजहद होती है तो उसमें ऊंच नीच भी होती है, बहुत से मराहिल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लोग साथ छोड़ जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर नवाज़ शरीफ ने भी कोई बेहतर अस्पताल बनवाया होता तो आज इलाज की गर्ज से बाहर जाने की ज़रूरत ना पेश आती। इसके अलावा इमरान खान ने आज महातीर मोहम्मद का भी जिक्र किया और ये कहा कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद जिन्हें एक दौर में हटा दिया गया था और कुछ ऐसे लोग मुल्क पे काबिज हो गए थे जिनकी वजह से मुल्क क्यों ये स्ट्रगल किए 23 साल, या ये कि अगर आप वजह से यानी मलेशिया तरक्की जिस तरह कर रहा था वो तरक्की रुक गई और दोबारा 93 साल की उम्र में महातीर बिन मोहम्मद को दोबारा हुकूमत में लाया गया, वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। नाज़रीन, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी पुराने इंटरव्यूज़ में, अपनी पुरानी बातों में, अपने नज़रियात में हमेशा महातीर मोहम्मद का जिक्र करते रहे हैं। लेकिन आप खुशकिस्मती देखें कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर महातीर बिन मोहम्मद जो हैं वो भी मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दोबारा से बने और फिर उनकी पाकिस्तान आमद होती है, तो एक कोइंसिडेंस भी है, एक खुशकिस्मती की भी बात है कि जिस शख्स को इतना आइडियलाइज़ किया गया हो, जिसका जिक्र अपनी तकरीरों में किया गया हो, जिस के यानी अपने नज़रियात जिस शख्स की ज़िंदगी के हिसाब से बनाए गए हों, तो फिर उसका दौरा भी होता है और मुआहदे भी मुख्तलिफ़ मुआहदों में दस्तखत भी की जाती है। एक चीज़ जो आज के यौम तासीस के इस जलसे में देखने में आई वो ये था कि डिसिप्लिन की कमी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में अक्सर औक़ात डिसिप्लिन की कमी देखने को मिलती है, चाहे हम कराची की बात करें या मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में होने वाले जलसों की बात करें। कभी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हो जाती है, कभी कारकुनान आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी कुर्सियाँ चल जाती हैं, कभी पथराव हो जाता है। तो क्या बात है कि आज 23 साल बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नज़्म व नस्क़ होना चाहिए था वो नहीं है, यानी जो तंजीम, जो इत्तेहाद, जो यूनिटी, जो मुनज़्ज़म जिस तरह दूसरी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं उस तरह से अब भी डिसिप्लिन जो है उसकी कमी नज़र आती है। और बारहा तकरीर में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि ठीक है, मुझे मालूम है अभी वक्त कम हुआ है, अभी डिसिप्लिन शायद इतना नहीं है, लेकिन पार्टी का सरबरा और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़िताब कर रहा हो, लेकिन बार बार कभी शोर होता था, कभी नारे लगते थे, बेवक्त नारे भी लगे। बहरहाल इसी हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली जमील खान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। जमील खान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट्स भी ले ली, इस वक्त हुकूमत भी है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कराची का मैंडेट भी जो है मेजर मैंडेट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन फिर भी जब बात आती है जलसों की, तो चाहे इस्लामाबाद के जलसे हों, लाहौर के जलसे हों, मुल्क के किसी और हिस्से के जलसे हों या कराची का जलसा हो, डिसिप्लिन की कमी क्यों नज़र आती है? सर, 23वां यौम तासीस, 23 साल बहुत होते हैं किसी जमात को मुनज़्ज़म होने के लिए। देखें, ये पहली बात तो है जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ काफ़ी चीज़ों पे हो सकता है। आपने अभी बात की ऑन एयर के जी कभी कुर्सियाँ चल जाती हैं, कभी वर्कर लड़ पड़ते हैं। अब जो वर्कर है ये इसका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही होता है। ये अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में भी ऐसा हो चुका है, बदनज़मी का शिकार हो चुके हैं, जहाँ पे इवन बिलावल ज़रदारी साहब आए हैं वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जलसों में भी ऐसा ही हो चुका है। और अगर कुछ लोग जो मुत्तहिदा के जलसों के डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ पर भी सिटिंग MNS को थप्पड़ मारे गए। तो भाई ये चलता है, वर्कर्स जो है वो जज्बाती भी हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं बात करूंगा कि आज इमरान खान साहब जब यौम तासीस से आए तो वहाँ पर
وہ چیئرمین کی حیثیت سے آئے اور چیئرمین کے ہوتے ہوئے ورکر جو تھے وہ بہت عرصے کے بعد الیکشن سے پہلے جو ان کا جلسہ ہوا تھا اور آج جو ہے وہ ورکر کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا. ورکر بہت چارج تھے, نعرے لگا رہے تھے. جو پرانے ورکر تھے وہ کھڑے ہو کر اپنا آپ بھی دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی موجود ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈسپلن نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے منظم نہیں تھا اتنا, اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ورکرز کے جذبات تھے جس کے اوپر جو ہے نا وہ خود قابو نہیں پا رہے تھے. تو نعرے لگا رہے تھے وہ بار بار. تو ہم یہاں پر جو دیکھیں اس پارٹی کا یوم تاسیس تھا سر کراچی میں جو ہوا جلسے میں, سر گلشن اقبال کے جلسے میں کراچی میں جو ہوا, کیا وہ بھی ورکرز کے جذبات تھے یا آپ کی پارٹی کراچی کے حوالے سے ڈیوائیڈڈ ہے, لابیز بنی ہوئی ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں؟ سر پاکستان تحریک انصاف معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ کچھ کسی نہ کسی لابی کا شکار رہی ہے. وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جب شیریں مزاری نے استعفیٰ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پوری پارٹی ڈاکٹر عارف الوی اور ان کے بیٹے چلاتے ہیں. تو سر یہ تمام چیزیں تو رہی ہیں نا پارٹی میں, اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو. دیکھیں بردر, بات یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی کا, ہر جمہوری سسٹم کا حصہ ہے. ورکرز لڑتے ہیں, ایون الیکٹڈ ممبرز لڑتے ہیں, ایون اسمبلیز کے اندر جو ہے ہاٹ ٹاکس ہوتی ہیں. دنیا بھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے الیکٹڈ ممبر دست و گریباں ہوتے ہیں. یہ ہیں موجودہ چیزیں آن ریکارڈ. سر کیا اس کی وجہ, سر جمیل خان صاحب میرا سوال سنیے گا, کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مختلف دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں, لیڈران بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ورکرز بھی ہیں جو کہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے ہیں, جھگڑے بھی کرتے رہے ہیں. اب یہ تمام کارکنان جب ایک جگہ ہوتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ, تو اگر کوئی ایسا لیڈر جو ان کے مخالف رہا ہوتا ہے وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے, شور مچاتے ہیں, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جماعتوں سے آنے کی وجہ سے آپ کے یعنی پارٹی ورکرز میں اب تک ہم آہنگی نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں یہاں پہ. آپ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے یا شاید آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دوسرے جماعتوں سے ہی صرف لوگ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے. دوسرے جماعتوں سے آئے ہوئے لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ 20 سے 30% ہوگی. ہمارے یہاں جو میجر بلک ہے ہماری پارٹی کا وہ ہماری یوتھ ہے. عمران خان صاحب نے آج سے 23 سال پہلے جب تحریک شروع کی تھی تو اس وقت کے جو نوجوان تھے, جو ٹین ایجرز تھے, وہ آج ایک ینگ مرد بن چکے ہیں, ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان بن چکے ہیں. تو ہماری میجورٹی جو ہے ایسے لوگوں پہ ہے. دوسرا, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا, یہ آپ اس کو شاید ذرا زیادہ وہ ایمفسائز کر رہے ہیں اس کو, پر تمام پارٹیوں میں ہوتا ہے. یہ متحدہ جس کا ڈسپلن بہت مشہور ہے, کہ بہت ڈسپلن, بہت منظم تنظیم ہے, وہاں بھی ہوتا رہا ہے, وہاں بھی ورکرز میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس دوسری پارٹیوں سے لوگ آئے ہیں, ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ غلط, یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہم لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, لیکن آپ ایک بات دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم ایک ہی پارٹی میں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں. تو یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, کچھ بھی ہو, ہم انڈر دا فلیگ آف پی ٹی آئی ہیں, آج بھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے, ظاہر سی بات ہے ایک پارٹی کا یوم تاسیس اس کا جلسہ تھا سر, لیکن آج بھی جو گلے شکوے کیے گئے یا جو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا, نواز شریف کو مطلب سابق صدر زرداری کو بنایا گیا, سر یہ باتیں اب کب تک ہوتی رہیں گی؟ اب آپ کی حکومت کو اگست میں یا جولائی کے بعد آپ سمجھتے ہیں تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو جائے گا, 2-3 مہینے کے بعد. تو سر کیا اب اتنے عرصے بعد بھی پچھلی حکومتوں کے, پچھلی یعنی دوسری جماعتوں کے یہی رونا چلتا رہے گا, یا سر ملک کے حوالے سے بھی, یعنی ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے, ڈالر کی کیا پرائس چلی گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, اشیاء خوردونوش مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, سر یہ ریلیف عوام کو کب ملے گا؟ یہ جو جدوجہد میں پریشانیاں ہیں, تو کیا یہ پریشانیاں ابھی اور بڑھیں گی؟ دیکھیں میں آپ نے بہت اچھا اور اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں جس ملک کو پچھلے 10-15 سال سے لوٹا جا رہا تھا, جو کہ 2008 تک ہمارے بیرونی قرضے 6,000 ارب تھے, اور 2018 میں جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو وہ 30,000 ارب تھے. تو یہ عوام کو بار بار بتانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمیں کس حال میں ملک ملا ہے, ہمارے بیرونی قرضوں کا حجم کتنا بڑا ہوا ہے جب ہمیں یہ ملا ہے, اور ہم
اس کے اگینسٹ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی بات ہوئی ہماری. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے بہت کلیئرلی ہمیں کمپیریزن دیا کہ شروع کے 8 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو مہنگائی ہوئی، نون لیگ کے زمانے میں جو مہنگائی ہوئی، اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے سب سے کم مہنگائی کی ہے. اوور آل پوری دنیا کے اندر جو ہے مہنگائی چل رہی ہے. اور آپ نے جو کہا آج کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو میں آپ کو آج بتاتا چلوں کہ 2 دن پہلے پوری دنیا کے اندر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، لیکن عوام کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پیٹرول کی قیمت کو نہیں بڑھایا. ہمیں جو ہے مطلب اوگرا بار بار کہہ رہی ہے کہ 14 روپے جو ہے پر لیٹر بڑھائے جائے پیٹرول پہ. سر اطلاعات یہ ہے کہ 17 روپے پر لیٹر تقریباً پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی. سر اگر ابھی نہیں بھی کیا ہے 1-2 دن کے بعد چلی جائے گی، 1 ہفتے کے بعد اس کو ریوائز کر دیا جائے گا. 14 سے 17 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز اوپر جانی ہیں. یہ دیکھیں یہ اب آپ کا سر یہ آئی ایم ایف کی بھی سینکشنز ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا سر. مطلب جب آپ آئی ایم ایف سے معاہدے کرتے ہیں تو یہ ساری ریگولیشنز، یہ ساری چیزیں پھر آپ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشنز پہ چلتے ہیں. پھر آپ خود سے یہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز کی آپ کو قیمت بڑھانی ہے، کون سی چیز کی قیمت نہیں بڑھانی. دیکھیں میں آپ کو کریکٹ کرتا چلوں کہ پیٹرول کی قیمت کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں. پیٹرول جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتا ہے سر ٹیکسز بھی بڑھیں گے، عام لوگوں پہ ٹیکسز بھی لگائے جائیں گے، ٹیکس نیٹ بھی بڑھایا جائے گا، یہ تمام چیزیں ریگولیٹ کی جائیں گی. آئی ایم ایف سے جب بھی قرضے لیے جاتے ہیں اس کے بعد یہ شرائط ہوتی ہیں کہ اس ملک کی معیشت کے میجر فیکٹرز کو آئی ایم ایف خود کنٹرول کرتی ہے، ادروائز وہ ملک قرضہ واپس کرنے کی صورت میں مطلب پوزیشن میں نہیں رہتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں جی کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عوام کو نا ایک کلیئر اور صحیح پکچر پیش کریں. سر وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ عوام کو کلیئر پکچر دیں. میری بات سن لیں، مجھے دیکھیں میری بات کرنے دیں. جی پاکستان دیکھیں پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بار بار گئی. تو آئی ایم ایف کوئی نیا نام نہیں پاکستان کے لیے. آئی ایم ایف سے ہم جو بیل آؤٹ پیکج لے رہے ہیں اس کے وہ اگر ہم آج سے 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے جاتے تو ملک کے اندر مہنگائی کا ایک شدید طوفان آتا. ہم نے 6-7 مہینے کے اندر کچھ ایسی پالیسیز اختیار کی جس سے اب جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو ہمارے اوپر جو شرائط مسلط کی جائیں گی وہ آسان ہوں گی، وہ سخت نہیں ہوں گی. اور جہاں تک ٹیکس کا آپ نے بات کی تو بردر ٹیکس پہلے بھی کٹ رہے تھے، ٹیکس اب بھی کٹ رہے ہیں. اور ٹیکس جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے بیسیکلی. جمیل خان صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. اب واپس سے ٹیلی فون کالز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. جو انٹرنیٹ کی سروس 1500 روپے میں ملا کرتی تھی اب وہ 2000 روپے میں مل رہی ہے، جو 2500 میں ملا کرتی تھی وہ 3200 میں مل رہی ہے. یہ بھی 2 روز قبل سے ساری چیزیں سارے ریٹس ریوائز ہو گئے ہیں. سر مجھے نہیں معلوم آپ کی نالج میں ہیں یا نہیں ہیں یہ باتیں. سر یہ بالکل کامن مین جو ہوتا ہے نا سر، آج کل ہر شخص کی ضرورت ہے انٹرنیٹ، ٹیلی فون، یہ تمام چیزیں، یا پیٹرول آپ لے لیں تو سر یہ تمام چیزوں اگر ان کی قیمت بڑھنی ہے تو سر عوام کو تو کوئی ریلیف ملنے تو دور کی بات، یہ تو عوام کو مہنگائی کی چکی میں پستے رہنا ہے. پھر دیکھیں میں آپ کو بردر ایک بات کہوں، جہاں تک موبائل جو ٹیلی فون مہنگا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. آج سے کوئی 5 نہیں سر انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نے اپنی کمپنیز جی آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. جی آپ بولیں سر، آپ اپنا جواب کمپلیٹ کریں میں پھر آپ کو میں آف لائن ہو جاؤں گا. دیکھیں برادر بات سنیں، آپ اپنی بات کرتے جا رہے ہیں، مجھے بات کرنے دیں. آپ نے اپنی بات کی، میری بات سنیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 15 سال کی جو اس ملک کے اوپر ایک کرپشن ہوئی ہے، یہاں کا جو پیسہ باہر گیا ہے، یہاں پہ جو لوٹا گیا ہے یہاں کے ریسورسز کو، کیا اس تمام چیزوں کی ذمہ داری پچھلے 8 مہینے میں ہماری گورنمنٹ پہ آپ ڈال رہے ہیں؟ دس از انفیئر. پچھلے 8 مہینے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئی ہے، پاکستان کا انٹرنیشنلی امیج بہتر ہوا ہے. آپ کی فورن پالیسی اس وقت دنیا کی بہترین فورن پالیسی ہے. ہم نے کشمیر کے جو ایشو تھا اس کو اجاگر کیا ہے انٹرنیشنلی. او آئی سی نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں او آئی سی نے انڈیا کو کہا ہے، ہندوستان کو یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. یہ آن ریکارڈ آئی ہے.
ہم یہاں پر جو ہے ہمارے آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں قوم سے کہوں گا کہ دعا کریں کہ ہمارے ملک کے اندر تیل کے ذخائر دریافت ہو جائیں. لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیں، ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے، ہم کام کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ. یہاں پہ ہماری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ پچھلے جو ہمارے ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، یہاں سے جو پیسہ لوٹا گیا ہے، یہاں جو کرپشن کا بازار گرم کیا گیا تھا، یہاں سے جو پیسہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اربوں ڈالر یہاں سے گئے ہیں، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب ہمارے سے 8 مہینے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے ریزلٹ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اچھا جمیل خان صاحب، جو آپ نے آف شور یعنی جو آپ نے سمندر کی تہ میں جو ڈرلنگ کی بات کی ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ابھی تک صرف گیسز ہی ڈسکور ہو سکی ہیں، اور انڈر سی 5000 میٹر یعنی 5 کلومیٹر تک ڈرلنگ کرنے کے بعد بھی اب تک صرف گیسز ڈسکور ہو رہی ہیں، جن کو انڈر سی کراچی تک لے کے آنا، پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، تو وہ اتنی مہنگی پڑ جائیں گی کہ اگر وہ ایکسپلور نہ بھی کی جائیں تو اس سے سستی آپ کو امپورٹ پڑے گی. دوسری بات جو آپ نے کی سر، اب آپ میری بات بھی سن لیں سر. آپ نے کہا یہ جو موبائل کمپنیز نے جو ٹیرف بڑھایا ہے یا انٹرنیٹ بینڈوڈ جو مہنگی کی گئی ہے، اس کی وجہ ڈالر کی پرائسز ہیں. سر یہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نے اپنے ریٹس ریوائز کر دیے ہیں. تو سر یہ ڈالرز کو تو اب مطلب بڑھے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، اگر ڈالر کی وجہ سے بڑھ رہے ہوتے تو یہ پہلے ہی 2 مہینے 3 مہینے پہلے یہ چیزیں بڑھ چکی ہوتی. سر ٹیکسز لگ رہے ہیں، اور مزید چیزیں جو سابق چیف جسٹس کی جانب سے جو ٹیکسز ختم کیے گئے تھے، جو صارفین کو ریبیٹ دینے کا کہا گیا تھا، وہ تمام چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب واپس ان چیزوں پہ بھی دوبارہ سے مہنگائی شروع ہوتی جا رہی ہے، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. سر عام عوام کو کبھی ریلیف ملے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یا نہیں ملے گا؟ سبسڈیز بھی ختم کر دی گئی ہیں. میں جواب دے سکتا ہوں ابھی؟ جی جی. دیکھیں، پہلی بات ڈس انفارمیشن آف شور ڈرلنگ کے بارے میں آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ بہت مہنگی ہوگی گیس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، جب آف شور ڈرلنگ ہوتی ہے زمین کے اندر سمندر کی تہ میں 5 کلومیٹر بقول آپ کے جب ہم گئے ہیں، تو وہاں پہ بہت زبردست پریشر جو ہے، میں نے خود پرسنلی جو ایکزون موبائل کے جو ریپرزنٹیٹو تھے ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زبردست پریشر ہے. اچھا، اگر گیس ہو یا وہاں پہ آئل ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ غلط تاثر ہے کہ یہ بہت مہنگا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسی کوئی ڈس انفارمیشن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نہ پھیلائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا ہمارے لیے، چاہے وہ گیس ہو چاہے وہ آئل ہو، جو بھی بہترین ہو اس کی توقع رکھیں. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں میں ایک بات کنکلوڈ کروں گا، آپ سے بہت ساری چیزیں، ٹیکس، انٹرنیٹ، ڈالر کی قیمت. میں ایک بات کہوں گا آپ سے برادر، جب ملک کا سربراہ ایماندار ہوگا تو ملک میں بہتری آئے گی. جس طرح ماضی کے اندر ہمارے جو ملک کے سربراہان تھے، وہ سب جو ہے نیب کی انکوائریاں بھگت رہے ہیں، سب کے اوپر جو ہے کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے خاندانوں کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. میرا وزیر اعظم عمران خان جو ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو فرشتوں کی فوج لے کے نہیں ہے، انسان ہی ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایماندار ہے، کرپشن سے پاک ہے. اور میرا ایمان ہے بطور ممبر نیشنل اسمبلی، اگر کسی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اگر وہ ایماندار ہو تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، وہاں پہ برکت ہوگی، وہاں پہ بہتری ہوگی. اگر ملک کا سربراہ جو ہے وہ ایماندار ہوگا تو ملک میں بہتری آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ ایمانداری بہت بڑا کرائٹیریا ہے، آنےسٹ ہونا، ایماندار ہونا بہت بڑا کرائٹیریا ہے، اور آئی ایم شیور کہ ملک میں بہتری آئے گی، بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جمیل خان صاحب، آپ نے میٹرو نیوز کو وقت دیا. تھینک یو. ناظرین، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب کچھ بات کرنا چاہیں گے. آج 1 مئی یعنی یوم مزدور، یوم مئی کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد آباد میں ایک جلسہ ہوا، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پاور شو کیا اور رہنماؤں کے خطابات ہوئے، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نئے مزدور یعنی نئے پاکستان میں مزدوروں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے.
اور یہ بھی کہا کہ ہم مزدوروں کی یونینز کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. مزدور گندم کی بوری اٹھا سکتا ہے, کھا نہیں سکتا. مطلب ایسی باتیں کی گئی کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور رہا ہے وہ مزدور دوست رہا ہے. روٹی کپڑے مکان کی بات کی گئی ہمیشہ سے, لیکن بیچ میں کچھ ایسا ایک پیریڈ آیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بنیادی منشور سے ہٹتی ہوئی نظر آئی. یعنی وہ تمام چیزیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے منشور میں شامل کر کے اس پارٹی کی تشکیل کی تھی, شاید پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ کہا جائے کہ آصف زرداری صاحب کے دور میں اس منشور سے بہت دور ہو گئی. یعنی اس کے بعد حکومت پاکستان میں بھی رہی, یعنی وفاقی حکومت بھی رہی, اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے, لیکن جو بنیادی منشور تھا پارٹی کا جس میں مزدوروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی, اور خاص طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ اسے ایک عوامی پارٹی کہا جاتا تھا, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ منشور سے پاکستان پیپلز پارٹی ہٹتی چلے گی. اسی حوالے سے اور خاص طور پہ آج کے اس جلسے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے نمائندے کے ایم عباسی ہمارے ساتھ اس لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم کے ایم عباسی, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی بالکل, وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بتائیے گا, آج پاکستان پیپلز پارٹی نے قائد آباد میں اپنا میدان سجایا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی مزدوروں کی بات کی گئی, خاص طور پہ آج یوم مئی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, واضح پیغام دیا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے, اور وہ پیغام جو تھا وہ مزدوروں کے لیے بھی تھا اور مہنگائی کے خلاف بھی تھا. دو الفاظ تھے بلاول بھٹو زرداری کے, جن میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ رمضان میں کارنر میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد باضابطہ طور پر جب رمضان گزر جائے گا تو وہ سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو مزدوروں کے حقوق کی بات ہے وہ کریں گے اور اس سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے اس وقت مزدور ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے جو مزدور طبقہ ہے وہ پریشان حالت میں ہے, جبکہ امیروں کے لیے ایمنسٹی اسکیم دی جا رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ جو عام عوام ہے یا جو مزدور ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ واضح نہیں ہے اور بات ایک کی جاتی ہے اور پالیسیاں دوسری ہوتی ہیں. خصوصاً انہوں نے اپنے خطاب میں نیب کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب زردی کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے. اگر انصاف ہوگا تو سب کے ساتھ برابر ہوگا. اگر پنجاب کے اندر ہمیں ایک قانون نظر آتا ہے اور یہاں پر دوسرا قانون, کیونکہ یہاں پر صرف گرفتاریاں ہوتی ہیں اس کے بعد ریفرنس اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پنجاب کے اندر اگر ریفرنس بھی داخل ہو جائے تو مشکل سے ہی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو کہ آج کل شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں اور ان کی شعلہ بیانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہو یا پھر جلسے جلوس وہاں پر کافی جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح سے آج بھی جب انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے تو بھرپور قسم کا خطاب تھا, جہاں پر انہوں نے آج بھی شعلہ بیانی سے کام لیا ہے اور یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے, جبکہ سڑکوں پر بھی جو ہے نکلیں گے اور عوام کے حقوق کی یا مزدوروں کے حقوق کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کہ عباسی, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. کراچی کے علاقے قائد آباد میں آئل ٹینکر الٹ گیا اور مطلب جو انتہائی افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ جب اس آئل ٹینکر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی. ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ لاش جو برآمد ہوئی ہے یا تو یہ اس آئل ٹینکر کا کلینر تھا یا ڈرائیور تھا جو کہ اس ٹینکر کے نیچے آ گیا یا چلتے ٹینکر سے گر گیا اور پھر یہ ٹینکر بے قابو ہو کر الٹ گیا. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو لاش برآمد ہوئی یہ دراصل فٹ پاتھ پر کام کرنے والے ایک موچی کی لاش تھی. یعنی وہی مزدور جس کا آج دن منایا جا رہا تھا نہ صرف وہ ہمیں جا بجا سڑکوں پر کام کرتے ہوئے نظر آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جہاں پر یہ موچی کا کام کرنے والا یہ شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کراچی میں اگر دیکھا جائے تو آئل ٹینکرز کے اس طرح کے ایکسیڈنٹس یہ تمام چیزیں بہت کامن ہیں, یہ دیکھنے میں آتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کمرشل گاڑیوں کی فٹنس ہی نہیں کرائی جاتی یا ان بے لگام ڈرائیورز کو کوئی لگام دینے والا کراچی میں موجود نہیں ہے. جیسے ان کی مرضی چلتی ہے اس طرح سے یہ گاڑی چلاتے ہیں, مختلف نشاور چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے سینسز جو ہیں وہ 100% کام نہیں دے رہے ہوتے. بہرحال اسی والے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے نمائندے صدر الدین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم صدر الدین, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی سر. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آئل ٹینکر ہٹایا گیا ہے یا یہ جو الٹ گیا ہے اس کے نیچے سے ایک شخص کی لاش بھی برآمد ہوئی, تو کیا برج پر کوئی ایسے سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے جہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ آیا
کس طرح یہ آئل ٹینکر الٹ گیا، کس طرح وہ مزدور دب کے جاں بحق ہو گیا؟ سر یہ واقعہ جو رونما ہوا جس میں جو ٹینکر آئل ٹینکر کے نیچے جو مزدور دب کر جو جاں بحق ہو گیا، وہ وہاں فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا اور وہاں پہ دن میں وہ مزدوری کرتا ہے، وہاں پہ وہ موچی تھا، چپلوں کو اور جوتوں کو سلائی کرنے والا مزدور تھا، اس کو وہ وہاں پہ وہ فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا، تو اچانک جو فرس آئل سے جو ٹینکر تھا وہ الٹ گیا۔ اس میں جو ہمیں پولیس ذرائع جو بتا رہے ہیں اس میں ڈرائیور تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلا رہا تھا اور اچانک اس نے جب بریک ماری تو وہ اسے گاڑی بے قابو ہو گئی اور الٹ گئی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا اور تقریباً 5.5 گھنٹے کے بعد جدید مشینری کے بعد آئل ٹینکر کو روڈ پر سیدھا کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو قریبی جو خلدآباد چوکی ہے جو جہاں پہ ٹریفک کا جو ایس ایس پی کا دفتر ہے وہاں پر اس آئل ٹینکر کو جدید مشینری کے ساتھ اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جبکہ جو آئل جو فرس آئل جو وہاں پہ تھا اس کی وجہ سے پورا جو راستہ ایک سے ایک بند کیا گیا تھا، جو شارع فیصل کو راستہ جاتا ہے وہاں پہ شدید رش ہوتی ہے وہاں میں دن میں، اور یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور میں آپ کو بتا کہ جو اس سے پہلے جو ٹریفک کا جو ایس ایس پی تھا اس نے بہت کنٹرول کیا ہوا تھا، ٹریفک والے جو اہلکار ہیں وہ چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس وقت جو ٹریفک کا جو نظام ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو رشوت کا یہاں پہ بازار گرم ہے ٹریفک کے حوالے سے۔ یہ واقعے اس طرح سے رونما ہوتے ہیں کہ جب وہ جو پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں اور وہ صحیح ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے ہیں، اور جو وہ ڈرائیور جو حضرات ہیں وہ بھی نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں اور بے قابو ان سے گاڑی ہو جاتی ہے۔ جی سر ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدر الدین، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں وقت دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے تیز رفتاری کی وجہ سے یہ ٹینکر بے قابو ہو کر الٹ گیا، اور یہ بڑے کامن واقعات ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی آئل ٹینکر سے ڈمپر سے کوئی بھی اس قسم کے حادثے کا واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً ہی ڈرائیور جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرائیورز کبھی گرفتار نہیں کیے جاتے، ٹینکر مالکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، ان ٹینکرز کی کوئی فٹنس چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے بریکس اور یہ تمام چیزیں جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پولیس کا جب تک ایک مربوط نظام نہیں ہوگا، ٹرانسپورٹ کا جب تک مربوط نظام نہیں ہوگا تو اس قسم کے واقعات پھر رونما ہوتے رہیں گے۔ بہرحال ناظرین، مجھے بلند اقبال کو اب اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔